दिन फी अव्वली कलामिना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन फी औसती कलामिना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन फी आखिरी कलामिना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मगफिरातुहू। माशाअल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह पाक आप सब लोगों का रात के अंधेरे में बैठना और रजब से मुस्तफ़ीद होने का शौक़ और जज्बा, इसको कबूलियत इंदिल्लाह मिल जाए और अल्लाह के यहाँ ये अमल बड़े पैमाने पे तोला जाए और अल्लाह करीम बोलने वाली ज़ुबान को भी इखलास और तासीर आजिज़ी अता फ़रमाएँ, सुनने वाले कानों को भी इस काम के लिए कबूल करें और आगे पहुँचाने वाला बनाएँ इंशाअल्लाह। इस वक्त हम माह रजब में बैठे हैं और हर शख्स की ये ख्वाहिश है कि इस बरकत वाले महीने से पूरा पूरा फ़ायदा उठाए। जब से ज़मीन आसमान बनी है, जब से ये दुनिया बनी है, महीने 12 ही हैं। चाहे रोज़े अज़ल से अल्लाह पाक ने इनको 12 पे तकसीम किया हुआ है। आप दुनिया के जितने मशहूर बड़े कैलेंडर हैं उनको उठा के देख लें, कदीम कैलेंडर उठा के देख लें, उनके नाम मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन ना है 12 ही। अल्लाह पाक ने वक्त को 12 महीने ही तकसीम इस तरह किया हुआ है। इसमें से 4 हमेशा से हुर्मत वाले रहे हैं, पाकीज़गी वाले रहे हैं। 3 इकट्ठे आते हैं, ज़ीक़ात, ज़िलहज और मुहर्रम तसलसल में है। रजब इनसे अलहदा है, वो ये अब महीना है। अब रजब इसको क्यों कहते हैं, मुख्तलिफ इसकी यानी रवायात हैं। तरजीब से ये निकला है, अरबी में ताज़ीम को तरजीब कहते हैं और इस्लाम से पहले भी इसको इज़्ज़त वाला महीना ही, हराम महीना, मोहतरम महीना समझा जाता था। इसके मुख्तलिफ नाम, शहर हसन, शहर साकब, शहर कहते हैं महीने को, तो रहमतों वाले ही नाम थे इसके। इसको बहरा महीना भी कहा जाता था, डेफ। ये नहीं कि बाकी महीनों के कान है और वो सुनते हैं तो ये इसके कान नहीं है, बल्कि इसलिए कहा जाता था कि जब अल्लाह के हाँ हम पेश होंगे ना, हम सारे, तो अगर किसी ने अपनी जान पे जुल्म किया है तो रोज़े जज़ा बंदे के अज़ा बोलेंगे। वो जगह, वो महीना, वो दिन, वो वक्त, वो सारा कुछ गवाही देगा। लेकिन अल्लाह पाक ने इसकी गवाही साकत कर दी है। ये बंदे की बुरे अमाल पे जो उसने जुल्म किए हैं उस पे ये महीना खामोशी इख्तियार करेगा। अब अहले इल्म ने इस महीने के एक एक रोज़े की फजीलत बयान की है और 15 तक रोज़ों के बारे में किताबें भरी हुई हैं कि अगर जो बंदा इस महीने के 15 रोज़े रख लेता है, गोया समझें कि वो पा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने में बकसरत रोज़े रखे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपको पता है ना कि ज़ीक़ात, ज़िलहज, मुहर्रम में हमने भी इंशाअल्लाह की रहमत से सब ने मिल के अपनी कोशिश की अपने तय कि हम भी रोज़े से रहें, क्योंकि जब बंदा रोज़े से होता है तो उसकी जो शबाहत है, जो रिजेम्बलेंस है, वो रब के साथ जा मिलती है ना, कि वो मेरा रब खाने पीने से आरी और पाक और मुबर्रा। जब बंदा ये काम करता है तो अल्लाह करीम इंशाअल्लाह इस मुशाबियत पे उसको रंग देते हैं, नवाज देते हैं। और आज मुझे पता है मंडे है और फर्स्ट रजब है, बहुत सारी बहनें इफ्तारी करके बैठी हैं। अल्लाह करीम आप लोगों के रोज़े को कबूल करे, बैठने को कबूल करे, अमाल को कबूल करे। और वो जो रोज़ों की फजीलत है अलहदा अलहदा अगर मैं बताना शुरू करूँ तो आप हैरान हो जाएंगी, लेकिन यहाँ तक रवायात में आता है कि एक रोज़े का साल 30 साल के रोज़ों के बराबर है। और एक रवायत में इस तरह उलमा ने लिखा है कि एक रोज़ा जहन्नम का, दोज़ख का एक दरवाज़ा बंद कर देता है। गोया जो आज हमने एक रोज़ा रखा, पहला रोज़ा, तो इंशाअल्लाह दोज़ख का एक दरवाज़ा बंद हो गया है। इसी तरह जो 7 रोज़े रखता है तो दोज़ख के, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, उस पे 7 दरवाजे बंद हो जाते हैं। गोया अल्लाह करीम जहन्नम से उसको निजात दे देंगे। तो 7 रोज़े देखिए, अब मंडे थर्सडे को तो रोज़ा हम रखते ही अल्लाह की रहमत से, बीच में याम 20 के रोज़े रखते हैं, तो 7 से तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आप सिर्फ मंडे थर्सडे का ही रखें और फिर फुल मून के 3 रोज़े रख लें, तो 7 जिसने रोज़े रखे उस पे जहन्नम के 7 दरवाजे बंद इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से होंगे। और एक रवायत में है कि एक रोज़ा जन्नत का एक दरवाज़ा खोलता है और जिसने 8 रोज़े रखे जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाएंगे। तो गोया आज के रोज़े से जन्नत का एक दरवाज़ा हम अल्लाह से उम्मीद और दुआ करते हैं कि वो हमारे लिए खुल गया हो। लेकिन नीयत क्या? अल्लाह की खुशनुदी के लिए, असूल सवाब के लिए, उसकी रज़ा के लिए, उसको पाने के लिए।
ایک اور روایت میں جو بڑی خوبصورت ہے اور بزرگ اور ہمارے شیخ اس کے بارے میں بہت یعنی ایسا ہے کہ دل سے اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیسٹ آف دا بیسٹ، کہ اگر کسی نے 3 روزے رکھ لیے تو اسے اللہ کی دوستی اور قرب مل جائے گا. اور کیا چاہیے اگر اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. یعنی پورے رجب کے مہینے میں اگر کوئی 3 روزے رکھ لیتا ہے اسے ربی دوستی مل جائے گی، گویا اسے سب کچھ مل جائے گا. اور ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم تو بڑے حیادار اور وزادار ہیں، بے پناہ وزادار ہیں، اور اپنی رحمت کے صدقے معاف فرماتے ہیں. وہ تو اس پہ معاف فرما دیتے ہیں کہ ہم کسی اللہ کے دوست، اللہ کے ولی کی عزت کریں، محبت کریں، اسے تکریم دیں، اسے محبت سے دیکھیں ہی، اس کا ذکر ہی محبت سے کریں کہ اللہ کا دوست ہے، ہمارا گمان ہے. تو وہ تو اللہ کے دوستوں کے دوستوں کو کیا دیتے ہیں کہ میرے دوست کو چاہنے والا ہے، تو کیا وہ اپنے ولیوں کو کیا چاہتا ہوگا. تو اگر 3 روزوں پہ اس کی دوستی مل جائے تو میرا خیال ہے ہمیں 3 تو روزے رکھنے ہی چاہیے پورے مہینے میں. اس مہینے میں نیکی کا اجر بہت بہت زیادہ ہے اور برائیوں کی سزا بھی ہے اسی طرح زیادہ ہے. جتنی گاڑی سپیڈ سے جا رہی ہوگی نا، جب ریورس گیئر میں ڈالیں گے تو اتنی سپیڈ سے واپس آئے گی. بالکل اسی طرح اس مہینے میں جتنا نیکیوں کا اجر ہے اتنا ہی زیادہ گناہ پہ بھی تعذیب ہے. لہٰذا ہمیں صرف رب کو پکارنا ہے اس پورے مہینے میں. کوئی فالتو چٹ چیٹ، واٹس ایپ گپیں، ایک دوسرے کو جوکس بھیجنے نہیں، ایسا کچھ نہیں کرنا. صرف رب کو پکارنا ہے، صرف ذکر سے زبان کو تار رکھنی ہے. اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے جو گزر گئے، نسلوں کے لیے، امت کے لیے، جن و انس کے لیے، اپنے گروپس کے لیے بہت مانگنا ہے. سارے انبیاء کی دعائیں، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو آپ ریگولرلی ان کا اہتمام سے ان کو پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری رات دعائیں مانگتے تھے. آپ کی ریش مبارک آنسو سے تر ہو جاتی تھی، پاؤں مبارک سوج جاتے تھے. وہ دنیاوی آسائشیں نہیں مانگتے تھے، گاڑیوں کے ماڈل اور یہ کچھ نہیں ہے ان کے لیے. تو احد کے پہاڑ میرے رب نے سونے کے بنا دیے کہ اگر آپ چاہیں تو یہ سونے کے ابھی بن جائیں. لیکن ان کے نزدیک دنیا کی حقیقت ہی کچھ نہیں تھی. ہمارا مطمع نظر ہی دنیا ہے، ہم دنیا ہی مانگتے ہیں، دنیا پہ ہی دعا ختم ہو جاتی ہے. ہمیں اس مہینے میں یہ توصیح کرنی ہے کہ یہ دنیا تو جو مرا ہوا سڑا ہوا بکری کا بچہ ہے نا، اس کے بال کے برابر بھی اس کی اہمیت نہیں ہے. سڑے ہوئے بکری کے بچے کے گوشت کے اوپر جو بال ہے نا، اس جتنی بھی اس دنیا کی اہمیت نہیں ہے. یہ مچھر کے پر سے بھی کم تر ہے، یہ مکھی کے پر سے بھی کم تر ہے. ایسی دنیا کے لیے ہمیں صرف دنیا نہیں مانگنی، ہمیں ربی دوستی، رب کی رضا، رب کی محبت اور آخرت پہ زیادہ توجہ دیں. اور اس مہینے میں کل ہم نے گروپ پہ پوسٹ کیا تھا کہ آپ نے سب سے پہلے تو دعا پڑھنی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب، اللہ کریم رجب میں برکت ڈال دیں، و شعبان، اور آگے آنے والے شعبان میں بھی، و بلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان میں پہنچا دیں. ہم اللہ پاک جی ہماری زندگیوں میں اتنی برکت ضرور ڈالیے گا کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں. یہ دعا بہت مانگیں اور اللہ پاک سے کہ اللہ کریم ہمیں صحت سلامتی، ہمارے پیارے سلامت رہیں، ہم خود سلامت رہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان اور ان بابرکت مہینوں میں ہمیں کہیں سفر کرنا پڑ جائے مجبوری میں. ہمیں اللہ کریم ہمیں فرصت دیں، فراغت دیں، عافیت دیں، سلامتی دیں اور رمضان تک پہنچائیں. کیونکہ رجب یہ بیج ہم نے بونا ہے، ابتدا کرنی ہے نیکیوں کی، اور شعبان میں اس کی اریگیشن آب پاشی کرنی ہے، اس کی بڑھوتی ہوگی، پھلے پھولے گا، اور پھر رمضان میں فصل پک کے تیار ہو جائے گی، پھر فصل کاٹنے کا، پھل لینے کا موسم ہوگا. اور ویسے بھی حدیث مبارکہ میں ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، یہ رب کا مہینہ ہے. یہ 4 جو محترم مہینے ہیں نا، اللہ پاک نے ان مہینوں کی نسبت اپنی طرف کی ہے. تو یہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے. پھر آگے جو شعبان ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اس میں بہت درود شریف پڑھا جاتا ہے، روزے رکھے جاتے ہیں. پھر رمضان امت کا مہینہ ہے. پھر ہم یعنی اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار، تحلیل، تمجید، درود پڑھتے 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 ہم رمضان میں داخل ہوں، تاکہ پاک صاف مصفہ ہو کے ہم رمضان میں داخل ہوں. اب اس میں اعمال کیا کرنے ہیں؟ ہر نماز کے بعد
آپ کوشش کریں کہ سورۃ شورى کی آیت نمبر 19، یہ تقریباً جتنے بھی سلاسل ہیں نا بزرگوں کے، ان میں اس سورۃ شورى کی آیت نمبر 19 کا ورد کیا جاتا ہے، بلکہ بعض جو سلاسل ہیں وہ اس کا 70 بار روز یعنی ذکر پڑھنے کو دیتے ہیں کہ اس آیت کو اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، اس کا ذکر، یہ رزق کی فراوانی، رزق دنیا کا تو ملے گا ہی ملے گا نا، وہ تو مقدر میں لکھا ہوا ہے، روحانی رزق بڑھے گا، قرآن یاد ہوگا، تلاوت کو دل کرے گا، تسبیحات کریں میں برکت ہوگی، سجدے طویل ہوں گے، راتوں کو جاگنا نصیب ہوگا، اس سے تعلق بن جائے گا، اس سے یاری لگ جائے گی۔ تو اس آیت کو آپ روح کے رزق کے لیے، جسم کا رزق بھی مانگیں لیکن روح، نسلوں کے لیے اس کو پڑھیں، امت کے لیے، گروپس کے لیے پڑھیں۔ اور یہ آج گروپ پہ یہ پوسٹ ہوئی ہے آیت، پلیز اس پہ، اور ایک دعا ہے، آدم نعمتک والطف بنا فیما قدرتہ علینا، یہ دعا ایسی ہے کہ اللہ پاک سے اس کی نعمتیں اور اس کا لطف و کرم مانگا گیا ہے بے شمار، یعنی 7 دفعہ یہ آیت بھی اور یہ دعا بھی ہر نماز کے بعد۔ ہم نے اللہ کا شکر ہے کئی سال پہلے اس کو شروع کیا تھا، پھر پورا سال ہی پڑھتے رہے، عادت بن گئی ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھنے کی۔ تو آپ اس کو پلیز رجب میں اس کا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ ایک ایسی دعا ہے جس میں اسم اعظم پوشیدہ ہے، اور وہ ہم پڑھتے رہے ہیں، کلاسز میں آپ کو بتاتی رہی ہوں، اس کے لیے کتابیں بھی ہم نے تقسیم کی پچھلے سال، ابھی بھی ہمارے پاس اس کی ہارڈ کاپی ہے۔ پھر ہمارا pearlsofislam.org جو ہماری ویب سائٹ ہے، اس میں اسم اعظم کے نام سے ایک فولڈر ہے، اس میں بھی وہ دعا ہے۔ اس دعا کے بارے میں مجھ سے پوچھا جا رہا تھا کہ اس کا واقعہ کیا ہے، وہ سنائیں۔ یہ غنیۃ الطالبین میں حضرت عبد القادر جیلانی رحم اللہ نے اس کو لکھا ہے، نزہۃ المجالس میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اور یہ دعا کیا ہے کہ اللہ پاک سے اس کا رحم مانگنا، رب سے رب مانگنا۔ تو وہ کیسے مانگنا ہے، کیا کرنا ہے، اس دعا کا جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یعنی امیر المومنین تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات نہیں ہے، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب امیر المومنین ہے 35 سے 40 ہجری کے درمیان کا یہ واقعہ ہے کہ آپ اپنے صاحبزادگان آپ اپنے بیٹوں حضرت امام حسن اور حسین، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے، تو آپ نے ایک شخص کے اونچا اونچا رونے اور چیخنے کی آواز سنی، تو آپ نے اپنے بیٹوں کو بھیجا، شہزادوں کو، کہ جائیں اس بندے کو پوچھیں کہ کیا ہوا ہے اور بلا کے لائیں۔ جب وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس وہ بندہ آیا، جوان تھا، کڑیل، تو آپ نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہو، کعبہ کا پردہ پکڑ کے دھاڑے مار رہے ہو، کیا ہوا ہے تمہیں، کیا دکھ، کیا غم، کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا یا امیر المومنین، میں منازل بن لاہد ہوں، دیکھیں میں کڑیل جوان ہوں، میری جو دائیں ٹانگ ہے وہ شل ہو گئی ہے، یہ لکڑی کی لگی ہوئی ہے، فروزن ہے، اور ہوا کیا تھا کہ میں چڑھتی جوانی کے نشے میں گناہ میں اتنا گرا کہ میرے والد مجھے بہت روکتے، میں باز نہ آیا تو میرے والد نے مار پیٹ شروع کر دی، سختی کی، وہ بوڑھے تھے میں جوان تھا، اب میں نے اپنی بدبختی کو آواز دی اور انہیں روز مارنا شروع کر دیا، اپنے باپ کو مارنا شروع کر دیا، اور وہ زخمی ہو جاتے، آخر تنگ آ کر ایک دن انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور کہا میں ساری عمر روزے رکھوں گا اور اللہ سے اپنا حق مانگوں گا۔ انہوں نے مسلسل روزے رکھنے شروع کیے، ایک ہفتے بعد ہی حج کا زمانہ آ گیا، اور انہوں نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر حج کے دنوں میں اللہ سے فریاد کی، یا باری تعالیٰ تیری ذات سب سے طاقتور ہے، لوگ تجھ سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، تو جو اس گھر کا مالک ہے، لوگ یہاں دور دور سے حج کے لیے آتے ہیں، آج میں تجھ سے اپنا حق مانگتا ہوں، تو منازل سے میرا حق لے لے۔ یوں ہی یہ الفاظ والد کے منہ سے نکلے تو وہ منازل بن لاہد کہتے ہیں کہ میری دائیں ٹانگ جو ہے نا وہ شل ہو گئی۔ میں نے اپنے والد سے معافی مانگی، منتیں کی، ترلے کیے، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں مان گیا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ اب میری ٹانگ جب ہی ٹھیک ہوگی، جہاں آپ نے بد دعا کی ہے وہاں جا کے دعا کریں۔ انہیں میں خانہ کعبہ اپنی بھورے رنگ کی اونٹنی پر سوار کرا کے خانہ کعبہ لے جا رہا تھا کہ راستے میں وہ اونٹنی بلا وجہ بتک گئی اور اس نے میرے والد کو گرا دیا، میرے والد وہاں انتقال ہو گئے، اور آج بھی میں ایسا ہی ہوں، اس لیے میں اللہ سے فریاد کر رہا ہوں کہ مجھے معاف کر دیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تم ٹھیک ہو جاؤ گے اور اللہ پاک
تمہیں میں ایک ایسی دعا دیتا ہوں، اس دعا کی برکت سے تمہیں شفا مل جائے گی۔ منازل بن لحد کا کہنا ہے کہ اسی رات میں سویا، جب مجھے یہ دعا عطا ہوئی تو میں سویا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ ان نے فرمایا جو دعا تجھے میرے چچا زاد بھائی علی کرم اللہ وجہہ نے دی ہے اسے پڑھو، اس دعا میں اسم اعظم پوشیدہ ہے، اور جو شخص رب کو اسم اعظم کے نام سے پکارتا ہے اللہ اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ منازل بن لحد کہتے ہیں کہ وہ رجب کا مہینہ تھا، تو یہی وہ دعا ہے جو آج گروپ پہ پوسٹ ہوئی ہے، فیس بک پہ پوسٹ ہوئی ہے، اور ہر کلاس سے پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اس دعا میں جب آپ وَآتِینِی سوالی، اللہ میرا سوال پورا کر دیں، میری مراد پوری کر دیں، میری مانگ بھر دیں، تو اس وقت آپ توجہ سے دعا مانگیں اور امت کے لیے ضرور مانگیے گا۔ یہ دعا 30 روزے 30 عبادتیں جو کتاب ہے، جو ہر رمضان میں ہم سارے جو بھی اوراد کرتے ہیں، اس کے صفحہ نمبر 72 73 پہ بھی ہے۔ اس دعا کا آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ آج جو واٹس ایپ گروپ پہ ہیں جو 2 دعائیں اور فیس بک پہ پوسٹ ہوئی ہیں، اس کو پورا مہینہ، اور مجھے امید ہے ابھی چوتھی نماز آج کی ہم نے پڑھی ہے، آپ سب نے اس کا اہتمام کیا ہوگا۔ اگر کسی سے یہ دعائیں رہ گئی ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بیٹھ کے اس کی تعداد 4 بار پوری کر لیں، پھر عشاء کے بعد ان کو پڑھ لیں۔ آج یکم رجب ابھی گزرا ہے، یہ رات 2 رجب کی رات ہے۔ ہم نے سورۃ قدر کا جو عمل ہے وہ نئے چاند کے ساتھ ہم ایک بار پڑھ کے شروع کرتے ہیں، پھر ہر رات ایک دفعہ بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ آج ہم نے سورۃ قدر 2 بار پڑھنی ہے، یہ 15 تک ہم پڑھیں گے۔ جو جو چاند بڑھتا ہے مقدر بخت بلند ہوتا ہے اور چمکتا ہے۔ 15 کے بعد چاند گھٹنا شروع ہوتا ہے، پھر اس عمل کو روک دیتے ہیں، پھر نئے چاند سے ہم اس کو انشاءاللہ شروع کریں گے بشرط زندگی۔ سورۃ فاتحہ کا جو عمل شب جمعہ میں ہم شروع کرتے ہیں وہ آج ہم نے 30 بار پڑھنا ہے۔ ہر رات ہم اسے 10 بار کم کرتے چلے جاتے ہیں۔ شب جمعہ میں 70 بار پڑھتے ہیں، پھر اگلی رات 60 بار، پھر اگلی رات 50 بار۔ آج منڈے ہے، آج 30 بار ہم نے پڑھنا ہے، اس کو آپ نے نہیں بھولنا۔ پھر یہ بھی نہیں بھولنا کہ یہ نئے چاند کا پہلا پیر ہے، فرسٹ منڈے آف دا لونر منتھ۔ تو اب کیا ہے، آج ہم نے کیا کرنا ہے، آپ کو پتہ ہے سورۃ مومنون کی آخری 4 آیات، ان میں بھی اسم اعظم کی نشاندہی ہے، وہ 121 بار پڑھنی ہے عشاء کے بعد۔ ابھی ہم عشاء پڑھیں گے، اس کے بعد ان آیات کو ایک ایک اپنی مشکل کا تصور کر کے 4 بار کرتے ہم نے 121 بار پڑھنا ہے۔ 4 آیتیں پڑھنے کا مطلب ہے 1 بار آپ نے پڑھ لیا، اس طرح 121 بار پڑھنا ہے، کیونکہ ان آیات کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص بالیقین اس کو پہاڑ پہ پڑھے، پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت موجود ہے کہ کسی شخص کے پاس سے وہ گزرے، وہ بہت بیمار تھا، آپ نے اس کے کان میں دم کیا، وہ بھلا چنگا ہو گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے واقعہ بیان فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے کیا پڑھا تھا؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے کان میں سورۃ مومنون کی آخری 4 آیات پڑھی تھی، ان میں رزق بھی ہے، علم بھی ہے، حلم بھی ہے، مستجاب الدعواتی بھی ہے، اللہ سے تعلق بھی ہے، ولایت بھی ہے۔ اور ہر منڈے کو ہم یہ عمل کرتے ہیں، فرسٹ منڈے نئے چاند کا، تو آج ہم نے یہ عمل بھی کرنا ہے۔ کروڑ درود شریف کی ہم نے پرسنلی ہر ایک نے نیت کی ہوئی ہے، جو 1000 روز کم از کم پڑھ رہے ہیں ان کا 30,000 مہینے کا ہوتا ہے۔ اللہ اس میں اور برکت ڈالے اور اس تعداد کو آپ بڑھائیے۔ ہماری سسٹر عظما میاں، انہوں نے 1.25 کروڑ سے زیادہ درود شریف کی نیت کی ہوئی ہے۔ آپ سب لوگ جو ان میں کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنی کاؤنٹنگ ان کو بھیجا کریں، اور انشاءاللہ آیت کریمہ بہترین استغفار ہے، قرآن کی آیت ہے، اور اس کے بعد فاستجبنا لہ ہے کہ اللہ نے پس دعا اس کے بعد قبول کر لی، تو انشاءاللہ اس کا آپ کو اجر ثواب ملے گا۔ ہر مہینے کا قرآن ختم کرنا ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم سب ہر اسلامی مہینے کا قرآن ختم کرنے کی نیت کیے ہوئے ہیں تاکہ سال میں کم از کم 12 قرآن تو ہوں۔ تو ابھی ہمارے پاس جو دعا ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ بشرط زندگی، اس میں 2 قرآن کا ہدیہ ہمارے پاس آیا ہے، اس کے علاوہ بے شمار اذکار ہیں، روزے ہیں نفلی، وہ سارے امت کے لیے، ہمارے پیاروں کے لیے، کیونکہ آج ہمارے ایک بہت ہی پیارے بھائی کی برسی بھی ہے، ان کو اس دنیا سے پردہ کیے 9 سال ہوئے۔ اللہ کریم ان کی قبر میں بھی یہ سارے نور، اور جتنے ہمارے پیارے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں
ان سب کے لیے، زندوں کے لیے، مردوں کے لیے، سب کے لیے اس اجر کو لکھے۔ اور آپ کوشش کریں کہ ویکینڈ پہ ہماری یوتھس کی، کڈس کی کلاسز ہوتی ہیں انگلش میں، آپ بچوں کو وہاں پہ لائیں۔ ہم تو بڑے ہیں نا، بات سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں روز ہی ادھر گئے آدھے گھنٹے کا ذکر وہاں اٹینڈ کیا، پھر بھاگے ادھر آئے، ادھر آ کے لاگ ان ہو گئے، ادھر اٹینڈ کیا، ہم نے کہا ہم نے بڑی کھٹی کھٹ لی۔ لیکن ہمیں بچوں کو، یوتھ پہ، کڈس پہ دھیان دینا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کریں اپنی کوششیں، بھاگ دوڑ کریں، لیکن کوشش کریں کہ اپنے بچوں اور نئی نسل کو لے کے بیٹھیں اور اس پیغام کو آگے پہنچائیں۔ اللہ کریم آپ سب لوگوں کی حاضری لگائے، اور جتنے اذکار ہوئے ہیں، جتنے ہونے جا رہے ہیں، اور جو اعمال ہم نے آج دن کو کیے، آگے جو روزے رکھے جائیں گے، اعمال کیے جائیں گے، ان سب کو انشاءاللہ، اور وہ 2 قرآن جو ہمارے پاس ہدیتاً توفتاً آئے ہیں اور جنہوں نے پڑھے ہیں، ان سب کے لیے، اور جتنے پیاروں کا یہاں تذکرہ ہوا جو دنیا سے گزر گئے یا جو بیمار ہیں یا جو آنے والی نسلیں ہیں، ان سب کے لیے جب دعا ہم امت کے لیے مانگتے ہیں تو اس میں ایک 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 فرد ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ ہر امتی ہمارا ہے، ہر امتی پیارا ہے۔ جتنے 20,000 عالم، 70,000 جہان ہے میرے رب کے، پورا یونیورس اس کا ایک ایک زیرو رب العالمین کا بندہ اور رحمت للعالمین کا امتی ہے۔ ان سب کے لیے ہماری ہر دعا ہر فرد کے لیے ہے۔ اللہ کریم اس کو منظور و مقبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اولی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسطی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخری کلامنا، یا ارحم الراحمین، یا دلیل المتحیرین، یا مفرح معذونین، یا رب العالمین، یا رب کریم، تیرے سامنے تیری اتنی پیاری نیک بندیاں اللہ کریم تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے، سر کو جھکائے، رجب کی رات میں بیٹھی ہیں اللہ، محترم مہینے کی رات میں بیٹھی ہیں اللہ۔ کوئی بیمار ہے تو کسی نے پیارے کھوئے، اللہ کریم کسی کی مالی تنگی ہے تو روزگار بند ہے، اللہ کریم کسی کے گھر میں بیماریاں ہیں تو کہیں پہ دکھ تکلیفیں ہیں، کہیں لاعلاج بیماریوں نے ڈیرے لگائے تو کہیں غربت نے آن لیا، کسی کے اعضاء سلامت نہیں ہے تو کسی کے رشتوں میں توڑ پڑا ہوا ہے، کہیں جوان بیٹیاں اپنی جوانیاں بیٹے گزار رہے ہیں اور رشتوں کا قحط ہے، اللہ کریم کہیں بے اولادیاں ہیں تو کہیں نعمتیں مل کے چھن گئی مس کیریجز کے نام پہ، اللہ کریم ایک ایک فرد دکھی ہے، کسی کے اعضاء سلامت نہیں ہے اور وہ ہاسپٹل کے بیڈز پہ پڑا ہوا ہے، کسی کی رپورٹس ایسی آئی ہیں کہ اللہ کریم اس کو یہ دکھ لیے جا رہا ہے کہ اللہ سونے سانس ایک آ رہی ہے، اگلی پتہ نہیں کیسی آئے گی، اللہ کریم کسی کی اولاد بے راہ رو ہے تو کسی کے اوپر قرضوں کا بوجھ ہے، کسی کا گھر ڈوبنے جا رہا ہے تو کسی کے پیارے اس سے روٹھے ہوئے ہیں، اللہ سونے سارے ہی دکھی بیٹھے ہیں، اللہ کریم ان دکھیاروں کے، اللہ کریم ایک ایک دکھ کا تجھے واسطہ دیتی ہوں کہ اللہ کریم ایک ایک دکھ کے صدقے، ایک ایک ان کے آنسوں کے صدقے اللہ کریم تو ان کے دکھوں کو مٹا دے، ان کے دکھوں کو ریز کر دے میرے مالک، انہیں خوشیوں سے بھر دے اللہ کریم، انہیں جسمانی روحانی رزق، امت کے ایک ایک فرد کو جسمانی روحانی نعمتیں، فراوانیاں، عافیتیں، برکتیں، روگوں سے نجات، بہترین صالح نسلیں اللہ کریم، بے عیب نسلیں، نشوں سے پاک نسلیں، بہترین زوجین والی نسلیں، کلمہ گو نسلیں اللہ کریم، شرم و حیا والی نسلیں عطا فرما اے میرے کریم مالک، ان کے لباس بڑھا اللہ کریم، ان کی نگاہیں جھکا، ان کے قدم ہدایت پہ چلا، ان کے ہاتھوں سے اللہ کریم سوٹے سگریٹ نشے جام ہٹا دے اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا۔ کتنے بچوں پہ اللہ کریم جو روزی روٹی کے دروازے کھلے ہیں وہاں بے شمار مسائل ہیں اے میرے کریم مالک، ہر ایک کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے اللہ کریم، رزق بند نہ کرنا اللہ کریم، ہدایت کے دروازے بند نہ کرنا اللہ کریم، شفاؤں کے دروازے بند نہ کرنا اللہ کریم، برکت کے دروازے بند نہ کرنا، عافیت کے دروازے بند نہ کرنا اللہ کریم، اخلاق کے دروازے بند نہ کرنا اے میرے کریم مالک۔ تیرے اخلاق حسنہ پہ فائز نبی کے امتی بیٹھے ہیں، ہماری زبانیوں کو گالی گلوچ سے پاک کر دے، ہمارے دلوں کو نفرت، کدورت، کینہ سے پاک کر دے، ہمارے قدموں کو اللہ کریم صراط مستقیم پہ چلا دے، ہمارے قلم سے اللہ کریم خیر نکلے، ہماری زبانوں سے نور جاری و ساری ہو جائے اللہ کریم، ہماری ذات، ہمارے وجود سے نور کی نہریں مخلوق تک جائیں اللہ کریم، ہمیں کسی اللہ والے کی اچھی نظر لگا دے اللہ کریم، اگر نظر بد لگتی ہے تو نظر خیر بھی لگتی ہے اللہ کریم، ہم کسی اللہ والے کی اچھی نگاہ میں آ جائیں اے میرے کریم مالک۔
اے میرے سونے آقا، جو جتنے لوگ اب تک اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، اللہ کریم ایک ایک کی قبر کو نور سے بھر، اور ہمارا بیٹھنا ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ کریم جو بچے اب تک اس دنیا سے آئے ہیں، اللہ کریم انہیں بے عیب رکھنا، انہیں صحت شفاؤں سے رکھنا، انہیں عافیتوں برکتوں سے رکھنا، ان سے اللہ کریم خبث خبائث دور کر دینا، اللہ کریم ان سے بیماریاں، اللہ کریم ان سے ڈپریشن دور کر دے۔ کتنے ہی بچے ہیں اللہ کریم ہے تو وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری کے اصول میں، لیکن اتنا ڈپریشن۔ اے میرے مالک، ہے میرے کریم مالک، ماؤں کی آؤ بقا پہ ترس کھا، ان کی چیخو پکار کو عرش پہ سن، اور بچوں سے بیماریاں دور کر، ان سے فتنے دور کر، ان کی نگاہیں شرمگاہیں بچا، ان کے لیے بہترین زوج اچھی عمر میں عطا فرما۔ اللہ کریم معاف فرما دے، کرم کر دے، جتنے مسافر ہیں ان پہ خیر کر، اور جتنے تیرے گھر جانے کو تیار بیٹھے ہیں ان کو عافیتوں سے لے جا، قبولیت سے لے جا، دیر پاس رات والے قدم وہاں کی عطا فرما، اور جو حج عمرے کی نیت کیے بیٹھے ہیں اللہ کریم انہیں آسانیوں والے، بہترین سکون والے، قدم قدم قبولیت والے، اللہ کریم اپنے محرموں کے ساتھ، طیب رزق کے ساتھ، دیر پاس رات والے اللہ کریم قدم اٹھا عطا فرما۔ اے میرے کریم مالک، رجب میں بیج بونے کا مہینہ ہے، اللہ کریم جیسا بیج بوتے ہیں ویسا ہی پودا اگتا ہے۔ کبھی ایسا تو نہیں ہوتا کہ اللہ کریم ہم بیج تو بوئیں تربوز کا اور وہاں سے ہم امید رکھیں کہ کیلے نکل آئیں۔ اللہ کریم جیسے بیج بوئیں گے وہی پھل ملے گا نا رمضان میں۔ اللہ سونے آپ ہمیں توفیق دیں کہ ہم رجب میں بہت اچھے بیج بوئیں، خیر کے بیج بوئیں، اپنی عادتوں کو ایسا بنا لیں کہ ہم باوضو رہیں۔ اللہ کریم قرآن سے ایسی پکی گہری دوستی لگا دے کہ یہ ہمارے سینے پہ جذب ہوتا جائے اور ہمیں قیامت تک نہ بھولے۔ اللہ کریم ایک ایک آیت کا عشق اور نور عطا فرما، اس کا مطلب معنی ہم پہ کھول، اس کے ورق کھول۔ اللہ کریم تو اپنی ذات کے نور میں سے ہمیں نور کا قطرہ عطا فرما، اپنے علم میں سے علم عطا فرما، اپنے حلم میں سے حلم عطا فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما، موت اور زندگی کی ساری منزلیں آسان فرما۔ اللہ کریم میرے دیس پہ خیر کر دے، اللہ کریم وہ اندھیروں میں ڈوب گیا، اللہ کریم اس کی سرحدیں غیر محفوظ، اللہ کریم اس کو نوچ نوچ کے کھایا جا رہا ہے، میرے کریم مالک انہیں ان گدوں سے نجات دے دے۔ اللہ کریم ایماندار حاکم اس پہ اللہ کریم اس کی مسند پہ بٹھا دے۔ اے میرے سونے مالک، تیرے کن کی محتاجی، میرے صاحب کن، وہاں پہ ہمارے پیاروں کی اللہ کریم آرام گاہیں ہیں۔ اللہ کریم اسے قائم رکھ، سلامت رکھ، آباد رکھ۔ اللہ کریم رحم کر دے، کرم کر دے، اور اس دیس میں ہم بیٹھے ہیں یہاں بھی حفاظت، فضل، کرم، رحمتیں، عافیتیں، برکتیں، اور ان سب کو کلمہ عطا فرما دے۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، مانگنا نہیں آتا، تجھے دینا بہت اچھی طرح آتا ہے۔ ہمیں اپنا آپ عطا فرما دے، ہمیں تو مل جا، ہمیں تیری دوستی اور قرب مل جائے، ہمارے روزوں میں برکت ڈال دے، ہماری نمازوں میں برکت ڈال دے، ہماری تسبیحات میں ذکر میں اللہ کریم برکت ڈال دے، ہماری فکر میں برکت ڈال دے۔ میرے سونے مالک تیرے بارے میں سوچیں، تفکر کریں، ہمیں شکر گزار بندہ بنا دے۔ اے میرے کریم مالک، جن اسم اعظم والی دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے اللہ کریم، جن ہستیوں بزرگوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے اللہ کریم ہمیں یقین ہے کہ ان میں اسم اعظم ہے، اللہ کریم ہمیں اس کی تاثیر عطا فرما دے، اللہ کریم اس اسم اعظم کی تاثیر عطا فرما دے۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، ہم سب کے سوال، ہم سب کی جھولیاں، ہم سب کی آغوشیں، ہم سب کے دست اللہ کریم بھر دے، رنگ دے، ہرا بھرا کر دے، شاد آباد کر دے، مریض شفا پا جائیں، اللہ کریم مالی مشکلات والے بہترین روزگار پا جائیں، بے چینوں کو سکون مل جائے، بیماروں کو شفا مل جائے، دکھیوں کے دکھ دور ہو جائیں، نشوں پہ پڑے بے ہدایتوں کو ہدایت مل جائے، برہنوں کو اللہ کریم لباس مل جائے۔ اے میرے کریم مالک، ہر گھر میں خیر، جتنے گھروں میں یہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں اللہ کریم ایک ایک گھر میں اس دعا کا، اس ذکر کا، اس ورد کا نور اتر جائے اور ان کی پریشانیاں دور ہو جائے، اور امت کی پورے یونیورس کے دکھ دور ہو جائیں۔ اللہ کریم قبر بھی آسان، دنیا بھی آسان، حشر میں بھی عزتیں شرم بھرم قائم رکھنا، نشر ہونے سے بچانا۔ اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ اللہ کریم اپنی رحمت سے اللہ ہم سے کوئی کام کروا لیں،
کوئی خیر کے کام کروا لیں، بن مانگے عطا فرمائیں، سب کی مرادیں، من کی مرادیں اس وقت قبول فرما لیں۔ ربنا تقبل منا